क्या वाकई इफ्ता ने अपनी बेटी को सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश किया या नहीं? इफ्राइम का कबीला क्यों हमेशा मसाइल पैदा करता और हर उस काम के खिलाफ एतराज करता जो लोगों के रहनुमा करते थे? इफ्राइम के रहनुमाओं के लिए इफ्ता का रद्द अमल क्या था और ये जदाउन के रद्द अमल से मुख्तलिफ क्यों था? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करते हैं। कलाम खुदा भरपूर है जिस पर अगर हम तवज्जो देते हैं तो ये हमारी जिंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने अहले खाना के साथ मिलकर आज के प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और कलाम से मुस्तफीद होइए। मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने मुताले में कज़ात की किताब पर पहुंच चुके हैं, जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से दूसरी किताब है। और आज के प्रोग्राम में हम 11वें बाब की 29वीं आयत से शुरू करके 12वें बाब की 7वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई सफवात खुशामदीद। शुक्रिया भाई मुहिब खुशामदीद। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई सफवात, सबसे पहले मैं 11वें बाब की 29वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। यहां मरकूम है, तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई और वो जिलाद और मुनस्सी से गुजर कर जिलाद के मिस्फा में आया और जिलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजे से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया और उसने ओरोईर से मनीत तक जो 20 शहर हैं और अबील करामीम तक बड़ी खून रेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल आई और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कंवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कंवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इसराइल में से ये दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। ये हैरानकुन तफसीलात के साथ एक दर्दनाक कहानी है। तफसील में जाने से पहले मैं आपसे एक आम असूल के तौर पर मन्नतों के बारे में पूछना चाहूंगा। क्या इफ्ता ने यह मन्नत मानकर दुरुस्त किया? हमने पहले ये सीखा था कि इफ्ता का पसे मंजर रोशन नहीं था, जैसे कि वो एक कस्बी का बेटा था, उससे घर से निकाला गया था, फिर कुछ शोहदे लोग उसके साथ शामिल हो गए थे। इन सब हालात ने इफ्ता के अंदर मखलूत किस्त के एहसासात को पैदा कर दिया था और उसने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, अगर खुदा उसे उसके दुश्मनों पर फतह दे तो जो पहले उसके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर आएगा तो वो उसको सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजरान देगा। ये इफ्ता की बड़ी गलती थी। इफ्ता ने ये भी नहीं सोचा कि जो कोई में बीवी या बेटी या फिर घर का कोई भी अजीज घर से निकल सकता है। और यहाँ मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि बेशक हमने
افتاح کی تعریف کی کیونکہ وہ خدا کے زندہ کلام سے بخوبی واقف تھا، اور گزشتہ قسط میں ہم نے اس کی تعریف کی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کلام خدا سے واقفیت نہیں رکھتا۔ خدا اسی بنیاد پر فتح فراہم نہیں کرتا، ہمارا زندہ خدا فتح عطا کرتا ہے، اور یہ اس طرح نہیں کہ خداوند اگر تو میرے لیے یہ کرے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، شرط کے طور پر۔ ایسا نہیں، ہمارا خدا ایسا نہیں، وہ فیاض اور مہربان خدا ہے۔ ہمارا خدا فراغ دلی سے دیتا ہے۔ اس نے خدا سے کہا اگر تو مجھے فتح بخشے تو میرے گھر سے جو کوئی پہلے نکلے گا میں اسے پیش کروں گا۔ بے شک افتح جلد باز تھا، اس نے جلد بازی کی اور یہ منت مانی، اور ایسا کرنا درست عمل نہیں تھا۔ اس وقت اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی باہر نکلی، وہ اس کے فتح کے دن کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلے باہر نکل کر آئے گا میں اسے خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر پیش کروں گا، لیکن خدا نے کلام میں انسانوں کی قربانی دینے سے منع کیا تھا، اور یہ ممکن تھا کہ افتح اپنے الفاظ واپس لیتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سخت کردار کا مالک تھا۔ میں ایسا شخص ہوں جو زبان دے کر پھرتا نہیں۔ اس نے اپنے بالکل الفاظ صحیح، واپس نہ لیے۔ اور اس نے غلطی کی، لیکن سچ مان لینا نیکی ہے۔ اسے اپنا گناہ مان لینا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ ایک سخت کردار رکھتا تھا، اور جہاں وہ رہتا تھا اس ماحول کا اس پر گہرا اثر تھا جس نے اسے ضدی بنا دیا۔ لیکن افتح کی بیٹی فرما بردار تھی، اس نے خدا سے سیکھا، پس اس نے قبول کیا اور اپنے باپ کی مرضی کے تابع ہو گئی۔ بھائی محیب، میرا آپ سے ایک متنازع سوال ہے، کیا افتح نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان کر دیا؟ لیکن میں چاہوں گا کہ جواب دینے سے پہلے آپ ہمیں منتوں کے بارے میں ایک جائزہ فراہم کیجئے۔ کیا ہمارے لیے اس مسیحی دور کی روشنی میں منتیں ماننا درست ہے؟ پرانے عہد نامہ میں متن ماننے کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے ایک شخص خود کو خداوند کے لیے الگ کرتا یا دوسرے لوگ یا چیزوں کو مقدس کرنا تھا۔ گویا وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں تجھے پیش کرتا ہوں۔ کسی چیز کے بدلے جی میں ہاں، تو یہ مجھے کسی کچھ دے چیز گا۔ کے بدلے، لہٰذا یہ مشاورت ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں ایک ایماندار کی زندگی اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب خداوند کی ملکیت بن چکا ہے، لہٰذا یہ عام بات ہے کہ میری پوری زندگی میں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب خدا کے لیے مخصوص ہے۔ نئے عہد نامہ میں خداوند کے لیے منتیں ماننا درست نہیں، کیونکہ میرا سب کچھ خدا کا ہے اور میں خود خدا سے منسلک ہوں۔ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو ہم عملی پہلو پر بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں خداوند کو $1000 دوں گا، یا اگر میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں خدا کو کچھ دوں گا۔ پر اگر ایسا نہ ہوا کہ بیٹا کامیاب نہ ہوا یا بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو میں جاننا چاہوں گا کہ پھر کیا ہوگا۔ دراصل یہ ایک تجارت ہے جو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے میں مناسب نہیں ہے۔ جو ہم سے اپنے فضل کی بدولت سلوک کرتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور حقیقی حق ہے۔ میں واقعی مقدونیہ کے ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں جن کے بارے میں پالوس نے کہا اپنے آپ کو پہلے خداوند کے سپرد کیا، اسی لیے وہ اپنے نذرانے دینے میں سخی تھے کیونکہ وہ کلام سے واقف تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ افتح نے واقعی ہی اپنی بیٹی کو قربان کیا؟ یقینی طور پر، اگرچہ خداوند نے اپنے لوگوں کو خروج 13:20 میں خبردار کیا تھا، اور پھر اسی طرح استثنا 12:31 میں اس نے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے سے منع کیا، جیسا کہ یہ ایک بت پرستانہ غلط عمل ہے، اور بدقسمتی سے یہ خدا کے لوگوں میں بھی منتقل ہوا۔ مختلف زمانوں میں وہ اپنے بچوں کو غیر معبودوں کے لیے آگ میں پھینکتے رہے۔ خدا نے انہیں سختی سے اس عمل کے لیے خبردار کیا، اور بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں ایک دفعہ اس نے ابراہیم کو ایسا کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر سوکھنی قربانی کے طور پر اسے چڑھا۔ پھر اس نے اسے چھڑایا۔ جی، اس نے اسے معاف کیا اور اسحاق کی جگہ ایک برہ تیار کیا۔ خدا نے اسحاق کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دی، تاہم افتح نے جلد بازی کی اور یہ منت مانی۔ اگرچہ اس کے پاس بائبل کا علم تھا، لیکن اس کے پاس بائبل کی دوسری آیات بھی تھی۔ احبار اس کے 27ویں باب کی،
جب کوئی شخص خدا کے لیے خاص منت مانتا ہے، اگر قیمت 20 برس یا اس سے زیادہ عمر کے مرد کی ہے تو وہ 50 مسکال چاندی ادا کرے گا۔ اگر وہ عورت ہو تو اس کی قیمت چاندی کی 30 مسکال ہے۔ وہ اور کوئی راستہ نکال سکتا جی تھا۔ وہ راستہ نکال سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے چاندی ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ جو لفظی طور پر اس نے کہا وہ اس کا پابند رہا، اگرچہ یہ منت کسی بھی طرح خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے بھائی آیات کے افتاح نے اپنی بیٹی کو سخنی قربانی یا قربانی کے طور پر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مقدس کواری کے طور پر پیش کیا کہ وہ خدا کے لیے مخصوص رہے۔ اس نے اپنے باپ سے اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے کوار پن پر رونے کے لیے اجازت مانگی تھی، لہٰذا وہ خدا کے لیے مقدس رہے گی۔ بے شک خدا کے لیے خود کو مقدس کرنا لڑکیوں کے لیے خوشی کا سبب ہے، نہ کہ دکھ اور آنسو بہانے کا۔ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسے پیش کیا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ رائے درست ہو اور اسے قربان نہ کیا گیا ہو، کیونکہ یہ خوفناک حتیٰ کہ ہے۔ اگر اس نے اسے قربان بھی کیا جی۔ ہو تو بھی کلام نا کلام کا خدا اس کا الزام لیتا ہے، لیکن جس پر الزام ہے وہ افتاح ہے، کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا۔ اور بائبل نے اس ریکارڈ کو درج کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ایسا کرنے کی منظوری دے دی اور یہ اس جگہ کا حاکم بن گیا۔ خدا کے دوسرے لوگوں کی ٹھوکروں کی طرح بائبل میں بھی درج ہے کہ اس کی منظوری دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ان غلطیوں سے اگرچہ خبردار رہنے کے افتاح لیے۔ پر خداوند کی روح تھی، جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ خداوند کی روح افتاح پر نازل ہوئی، صحیح۔ پر اس نے جسم کے مطابق عمل کیا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر واپس آ کر حاضرین سے سوال لیں گے۔ یقیناً آپ کے پاس افتاح کی بیٹی کے متعلق سوالات ہوں گے، لہٰذا ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ میں افتاح کی بیٹی کے رویے پر حیران ہوں جو اس نے اپنے باپ کے فیصلے کے بارے میں دکھایا، اور میں اس واقعہ کو استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بچوں کی حیثیت سے اپنے والدین کے خیالات اور فیصلوں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ صحیح، اس کا ایک حیران کن رویہ ہے۔ اس کا رد عمل کیسا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ افتاح کی بیٹی نے خداوند سے سیکھا تھا۔ اس نے باپ سے کہا وہ اس کی بات مانے گی اور اس نے خدا سے اپنی منت پوری کرنی چاہی۔ اس نے زبردست الفاظ کہے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا ہے۔ سو اس نے باپ سے کہا میرے لیے یہ ہونے دے۔ بے شک اس کی تابعداری بہت ہی زبردست تھی، گویا کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ خداوند کا بڑھنا ضرور ہے اور ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور اس نے خداوند سے فرما برداری سیکھی، اور ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آدمیوں سے زیادہ خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات خدا ہم پر سخت حالات آنے دیتا ہے اور بہت سی حیران کن چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا کے تابع رہنا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا یہ کیوں کرتا ہے۔ میں والدین کے کردار یا ان کے کبھی کبھار غلط فہمیوں پر بچوں کے کردار پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اختیار باپ کے پاس ہوتا ہے اور وہی اپنے بچوں کو زندگی کا خاص طریقہ دیتا ہے، جیسے کہ اس کا دوست کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، چرچ جانا ہے یا نہیں، کسی جگہ جانا ہے یا نہیں۔ اور بچے اپنے والدین کے فیصلوں سے پریشان ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں، گویا وہ ماحول، تعلیم اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جن سے وہ پہلے متاثر ہوئے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ بچوں کو خداوند میں ہوتے ہوئے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں پیار سے مشورہ دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا مشورہ اور نصیحت پرانے زمانے کی ہو، اور بعض اوقات ایک باپ اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتا لیکن وہ محبت سے کام کرتا ہے۔ پس بچوں کو والدین کے تابع رہنا چاہیے، کیونکہ والدین اپنے بچوں سے محبت اور خوف کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں تابع اور فرمانبردار رہنے کا فضل عطا کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خداوند ہمارے بچوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پس ہمیں انہیں قربان کرنے کی بجائے خوشی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہم ایمانداروں کی بہت سی
کہانیوں سے واقف ہیں جب انہوں نے مشکل حالات میں بہت ہی اچھے طریقے سے رد عمل کیا۔ میں اس نقطہ کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ افتاح کی بیٹی پہلی بار اپنا سر اٹھانے لگی تھی۔ جی۔ پہلی دفعہ اس نے اپنی زندگی میں اچھا محسوس کیا کیونکہ وہ بچپن سے شرمندگی میں جی رہی تھی، اس لیے اس کے باپ کا تعلق اچھے گھرانے سے نہ تھا۔ اسے رد کر دیا تھا اور اجنبی قصبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ اس کے دوست شودے آدمی تھے۔ پہلی دفعہ اس کے باپ نے خدا کے لوگوں کے لیے بڑی فتح پائی تھی اور اپنے دشمنوں پر فتح پا کر واپس آیا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ بالآخر خدا ان کی شرمندگی کو ختم کر دے گا اور وہ ان کے مایوس کن ماضی کو بھول جائیں گے جس کا انہوں نے تجربہ کیا تھا، اور بالآخر وہ لوگوں اور اپنے دوستوں میں سے سر اٹھا کر چلتا۔ اسے باپ کی فتح پر فخر تھا۔ اس دھچکے کا تصور کریں کہ اسی دن جب وہ اپنا سر اٹھانے لگی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ اسے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دے گا۔ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور جان دینے تک وفادار رہی۔ میں اس میں اور خداوند کے جلال میں ایک زبردست مماثلت دیکھتا ہوں۔ وہ پیارا بیٹا جان دینے تک بھی وفادار رہا ہے، جس نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ یہ فتح ہے، خدا نے دی ہے اور اسے جلال دینا زیادہ اہم ہے۔ لوگوں کی فتح کے لیے موت کی حد، دیکھیں، لوگوں کی فتح کے لیے موت کی حد تک کا درد برداشت کرے گی۔ لیکن یہ نقصان تھا یا پھر فائدہ؟ یقینی طور پر خدا نے اس لڑکی کی قربانی کی تعریف کی تھی، اور دیکھیں کہ آسمان پر اس لڑکی کے لیے ایک بہت میں بڑا بھی اجر یہی تھا۔ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ یقیناً وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گی، وفادار رہا۔ جان دینے تک۔ تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ اب میں 12ویں باب کی پہلی 7 آیات پڑھوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 12واں باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ تب افرایم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتاح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہوتا رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتاح سے سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھوڑوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول، تو وہ شبلت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتاح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ جی میرا ہے۔ جی پوچھے۔ پڑھنے کے دوران میں نے غور کیا کہ افرایم کے لوگوں نے ایک دفعہ جداؤن کے لیے اور یہاں افتاح کے لیے جارحانہ رویہ رکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی یہ قابل غور ہے کہ افرایم کے لوگوں نے پہلے جداؤن کے ساتھ سخت رویہ رکھا، اور پھر یہاں انہوں نے افتاح کے ساتھ بھی ویسا ہی رکھا۔ انہوں نے جلدی سے افتاح پر الزام لگایا۔
یا کہ جب وہ امونیوں سے جنگ کرنے جا رہا تھا تو اس نے انہیں نظر انداز کیا، اور یہی انہوں نے جدون کے ساتھ بھی کیا۔ جب انہوں نے اس سے کہا، جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو گیا تو تو نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ بائبل میں افرایم کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ زبردست لوگ تھے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو تعداد اور قدر میں بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، اور اس عظیم نام اور طاقت کے ساتھ کوئی بھی کامیابی ان میں سے منسوب کی جانی چاہیے۔ وہ روحانی شعبوں میں جسمانی حد کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ سب افسوسناک چیز ہے، حسد روح کی تلخی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں، لہٰذا وہ ساری توجہ اور تعریف حاصل کریں گے، وہ بڑھیں گے، جبکہ میرے بارے میں کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، اگرچہ میں بھی زبردست ہوں۔ اور افتاء کے ساتھ معلومات طے کرنے میں افرایم کے لوگوں کا رویہ تھا۔ در حقیقت جسمانی حد اور بعض خدا کی بھائی کلیسیا میں، محیب، کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ خدمت کے کھیت میں جب میں دیکھتا ہوں کہ خداوند دوسروں کو استعمال کرتا ہے اور انہی کے ذریعوں سے کامیابی حاصل کرتا ہے، جبکہ یہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنے اندر ایسے جذبات محسوس کرتا ہوں تو مجھے اپنی مزاحمت کرنی اور خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ خداوند دوسروں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے ذریعہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خدا کا کام بہت زیادہ ہے اور روحیں اس کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور اگر خدا مجھے استعمال نہیں کرتا تب بھی مجھے خوش ہونا چاہیے۔ پالوس نے فلپیوں کے خط میں ایمانداروں کو یہ عظیم سبق دیا ہے اور کہا، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر کوئی اپنے احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر نظر رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے جو کسی روح کو جانچتا اور خدمت کرتا ہے، مجھے اپنے کام اور اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ مارتھا نے کہا کہ اس نے مجھے کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، اور ایلیا نے کہا کہ ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچا ہوں، کیونکہ وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا۔ خدا اس قسم کے رویے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ان حلیم لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنا انکار کرتے ہیں اور خدا کو دوسروں سے کام لیتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پالوس اپنی خدمت میں اپنے بھائیوں کو شامل کر رہا تھا۔ جیسے میں نے ایک درخت لگایا اور پالوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پالوس اور اس کے بھائیوں کو استعمال کیا، اور اسی طرح ہم ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ لہٰذا افرایم کے لوگوں کے دلوں میں حسد تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جداؤن اور افتاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جی درست۔ آگے بڑھیے بھائی۔ در حقیقت افرایم کے لوگوں نے ایک غلطی کی، لیکن افتاء نے بھی ایک اور غلطی کی۔ ممکن ہے کہ میرا بھائی غلطی کرے، لیکن مجھے اسے معاف کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی کامیابیاں برداشت نہیں کرتے اور انتہائی حساس اور حاسد لوگ ہیں۔ لہٰذا افتاء کامیاب ہوا تو انہوں نے اسے ملامت کیا، اور افتاء کا رد عمل بھی پرتشدد تھا۔ جداؤن کے رد عمل اور افتاء کے رد عمل میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے ناظرین ہمارے ساتھ مل کر قضات 8 اور 12ویں باب کا مل کر ہمارے ساتھ موازنہ کریں اور دیکھیں کہ شریف قاضی جداؤن نے کیسے اچھے انداز میں رد عمل کیا، اور یہ وہی لوگ اسی صورتحال کے ساتھ ہیں اور اسی حالات سے دوچار ہوا۔ اور افرایم نے جداؤن کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی، اور یہاں افرایم نے افتاء کی مخالفت کی اور اس کی دشمنی کی۔ اور میں کہوں گا کہ جداؤن نے کیا کیا اور افتاء نے کیا کیا، اور کیا ہمیں جداؤن یا افتاء کی طرح رد عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور افرایم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا، جبکہ تو مدیانیوں سے لڑنے چلا تو نے ہم کو نہ بلوایا۔ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس کا جواب سنیے، جیسے کہ امثال 15 میں لکھا ہے، نرم جواب۔ قہر کو دور کر دیتا لہٰذا ہے۔ اس نے ان سے کہا، میں نے تمہاری خاطر بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرایم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیعزر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ چھوڑے ہوئے انگوروں کا مطلب ہے پھینکے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پھینکی ہوئی چیزیں ان کے باپ کے گھر کی سب سے بہترین چیزوں سے بہتر ہیں۔
خدا نے مدیان کے سردار غریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں نہیں کر دیا، میں نے تمہاری خاطر بھلا کیا ہی کیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ کہ افرائیم کے لوگ اس کی طرف جہاریت اور برائی کے ارادے سے آ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے نرم جواب، مہذب الفاظ سنے، کیونکہ اس نے ان کی تعریف کی اور ان کا غصہ دھیما ہو گیا، تاہم افتح نے قضات کے 12ویں باب میں سخت اور برے الفاظ میں انہیں جواب دیا۔ انہوں نے افتح سے کہا، جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو تو نے ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی آسان اور کمزور انسان نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کہ میرا بھائی غلط کرے، لہٰذا مجھے اسے معاف کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ مجھے میرے بھائی والی غلطی نہیں کرنی، اور بے شک یہ بس الفاظ کا استعمال ہے، اور میں کہوں گا کہ زیادہ تر جنگوں کی وجہ الزامات ہوا کرتے تھے، اور بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی، 42,000 لوگ مارے گئے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ وجہ الزامات تھے۔ جیسا کہ بھائی محیط نے کہا کہ کلیسیا کو ایک جیسا نہیں بننا۔ خداوند ہماری مدد کرے۔ اور کون سی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں؟ اور مسیح نے یہ کہا کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ یہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہاں افتح نے افرائیم کے لوگوں سے وہی سلوک کیا جو اس نے دشمنوں امونیوں کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح۔ دشمن جو خدا کو نہیں جانتے تھے در حقیقت اپنے بھائیوں سے اس طرح سے جارحانہ رویے سے پیش آنا ایک خوفناک غلطی ہے۔ بے شک ان میں بہت سی خامیاں تھیں۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ میں اس بھرپور اور دلچسپ مطالعے سے بہت خوش ہوا ہوں، اور یقیناً ناظرین اور حاضرین بھی بہت خوش ہوں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں دیگر مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ آپ قاضی ابسان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور خدا کے لوگوں کو بچانے میں اس کا کیا کردار تھا؟ آپ قاضی ایلون اور عبدون کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو ابسان کے بعد خدا کے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا؟ نذیر ہونے کا قانون کیا ہے اور خدا کے لیے مقدس ہوتے ہوئے نذیر کیا کر رہا تھا؟ خداوند کے فرشتے نے سمسون کے باپ کے بجائے سمسون کی ماں سے بات کیوں کی؟